बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहल की 60 क्या है और ज़ोहल क्या है? मैं इस पे अपने साबका वीडियोस में बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक्स पे जाके क्लिक करें और सुन लें। लेकिन अब चूँकि बहुत से दोस्त अहबाब मुझसे राब्ते में हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी 60 के मुतवक्के हालात क्या हैं और हमें 60 से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 60 का इस्लामी इल्म नजूम से, इल्म जफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी जंतरियाँ छपती हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के नुक्ता नज़र से और उस हिसाब से बनाई जाती हैं। इल्म जफ़र का ताल्लुक़ भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ है। मैं आसान सादा लफ्ज़ों में आपको ये बताऊं कि हुरैरे सिस्टम की जो एस्ट्रोलॉजी है वो मुसल्लमा इब्न मजरेती की एस्ट्रोलॉजी है। इस वक्त यूरोप में, अमेरिका में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसे आप होरोस्कोप कहते हैं, जिसके ज़रिए आप जंतरी में या अखबार में, रसायल जरायद में पढ़ते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप, और उसमें आप पढ़ते हैं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि आपका ज़ोडिकल साइन क्या है। वो सन साइन जो आपका होता है हुरैरे के सिस्टम से, वो आपको बताया जाता है कि अगर आप फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख के दौरान पैदा हुए तो आपका फ़लाँ बुर्ज है। तो ये हुरैरे सिस्टम है, विलियम लिली का सिस्टम है, जोसेफ स्मिथ का सिस्टम है, एग्रिपा का सिस्टम है, जो उन्होंने मुस्लिम मुनज्जिमीन से लिया। पर्शिया, अरेबिया और यूनान और मिस्र, इन सब का ये एक ही सिस्टम है और यही इल्म जफ़र में है, यही कबाला में है और यही तमाम दुनिया में सिवाय इंडिया के राइज है। इस पूरी दुनिया के इल्म नजूम में कहीं ज़ोहल की 60 का सिरे से कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। ज़ोहल की 60 का ताल्लुक वैदिक सिस्टम के साथ है, जो हिंदुआना इल्म नजूम है। हिंदू ये कहते हैं कि ज़ोहल अगर आपके जायचा के 12वें पहले या दूसरे घर में आएगा और ढाई साल क़याम करेगा, कुल तकरीबन 7.5 साल का अरसा है, तो आप 60 का शिकार हो जाएंगे। ये वैदिक सिस्टम है। अब पहली बात तो ये याद रखें कि वैदिक सिस्टम का बहुत फ़र्क है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ। 26 दर्जों का फ़र्क है, यानी अगर चांद पे आएंगे तो 26 दिनों का फ़र्क पड़ जाएगा, और अगर आप सैचरन पे जाएंगे, ज़ोहल पे जाएंगे, तो फिर कई साल का फ़र्क पड़ जाएगा। यानी इस वक्त अगर हुरैरे की एस्ट्रोलॉजी में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, अगर सैचरन इस वक्त पाइसिस में है तो वैदिक सिस्टम में वो एक्वेरियस में है। अगर हुरैरे की एस्ट्रोलॉजी में सन इस वक्त एक्वेरियस में है तो वैदिक सिस्टम में कैप्रिकॉर्न में होगा। तो पहली बात तो ये ज़हन नशीन कीजिए कि हमारे मुस्लिम मुनज्जिमीन जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हैं, मुसल्लमा इब्न मजरेती हैं, इमाम मुंज़री हैं, अबू माशर फ़ल्की हैं, फ़ल्की सोडानी हैं, तूख़ी फ़ल्की पाशा हैं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली हैं। इसमें हमारे मुस्लिम मुनज्जिमीन में बहुत बड़ा नाम ख्वारज़मी का है, बू अली सीना का है। किसी मुस्लिम मुनज्जिम ने 60 का जिक्र ही नहीं किया। तो ये ज़हन नशीन कर लें, अच्छी तरह से जान लें कि वैदिक सिस्टम में 60 का तसव्वुर है, ढाया का तसव्वुर है। हुरैरे की एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। अब बुर्ज दल्व और हूत से वाबस्ता अफराद बहुत परेशान हैं और कैप्रिकॉर्न से वाबस्ता अफराद भी ये समझते हैं कि हम 60 के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं और हम 60 का शिकार हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप किसी किस्म की 60 का शिकार नहीं है। आप कैसे 60 का शिकार होंगे? अगर आप वैदिक सिस्टम से अपना जायचा बनाएं और उसमें देखें कि आपकी पैदाइश के वक्त मून किस ज़ोडिकल साइन में था। अगर आपकी पैदाइश के वक्त कमर यानी चंद्रमा लगन, चंद्रमा चांद, अगर वो बुर्ज हूत में या दल्व में या जद्दी में था, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि आप 60 का शिकार हैं। वरना बसूरत दिगर शमसी 60 सिरे से होती नहीं है मेरे भाई, कमरी 60 होती है। पहली बात तो ये ज़हन नशीन कीजिए। दूसरी बड़ी अहम बात कि हमारे यहाँ मुनज्जिमीन ने, पेशावर एस्ट्रोलॉजर जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े साहिब इल्म लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान में
بڑے صاحب علم منجم موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، میں نام نہاد پیشہ ور جو لکیر کے فقیر خود کو 2-4 کتابیں پڑھ کے منجم سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک لفظ پکڑ لیا 60 اور وہ 60 کا لفظ پکڑ کے ہر کسی پہ یہ لفظ تاغنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ 60 کا شکار ہیں، اور شمسی برج والوں کو جو ہریرے کی اسٹرالوجی کے مطابق شمسی برج کے ساتھ اپنا برج دلو یا ہوت یا جدی بتاتے ہیں، ان کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں کہ جی آپ 60 کا شکار ہیں۔ ان کو تو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ 60 ہے کیا، تو وہ آپ کا خود علاج کیا کریں گے؟ تو یہ جھانسا دیتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ آپ 60 کا شکار ہیں تاکہ آپ لوگ پریشان ہوں، اور پریشان ہو کے اس کا حل پوچھیں کہ جی آپ اس کا حل بتائیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی لا کی آپ کو جناب زحل کی لا بنا کے دیں گے، اس لا سے آپ کی 60 ختم ہوگی۔ نہ تو زحل اوج میں ہے نہ شرف میں ہے، اس کے اوج میں اور شرف میں ابھی کئی سال باقی ہیں، تو یہ بے وقت لا جو بنا کے دیں گے وہ بھی بیکار محض ہوگی، تو ایسی لا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ایک دھندا بنایا ہوا ہے اور پریشان کرنا ہے، اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنہیں سرے سے علم نجوم کی الف بے نہیں آتی، جنہیں تالے وقت کا بھی معلوم نہیں ہوتا، جو ذائچہ بنانا نہیں جانتے، نام کے پہلے حرف سے اگلے بندے کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ کے نام کا یہ حرف ہے، آپ کا برج دلو ہے، آپ 60 کا شکار ہیں، آپ کے نام سے آپ کا برج ہوت بنتا ہے، آپ 60 کا شکار ہیں، آپ کے نام سے آپ کا برج جدی بنتا ہے، آپ 60 کا شکار ہیں۔ اور جو ذرا سیانے ہیں وہ علم اعداد کی روشنی میں آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے وہ جمع کر کے 12 پہ تقسیم کر کے اگر دلو یا ہوت یا جدی برآمد ہوتا ہے تو آپ کو 60 کا شکار بتا دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، 60 کا ایسے پتہ نہیں چلتا۔ 60 کا پتہ لگانے کے لیے اگر آپ ہریرے کی اسٹرالوجی کا ہی ذائچہ بنائیں تو اس میں دیکھیں کہ مون کس برج میں ہے، جس برج میں چاند ہوگا اس سے پچھلے برج کو اپنا چندرما لگن تصور کریں، اگر وہ جدی دلو یا ہوت ہے پھر آپ ویدک سسٹم کے مطابق 60 کا شکار ہیں، بصورت دیگر آپ 60 کا شکار نہیں ہیں۔ یہاں تیسری اہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ناقص العلمی ہے، جہالت بلکہ جاہلیت ہے۔ ہمارے ہاں جو پیشہ ور منجم ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، انہوں نے زحل کے بارے میں غلط رائے قائم کر رکھی ہے، زحل کو منحوس قرار دے دیا، زحل کو نحس قرار دے دیا اور زحل کو بدنام کر دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلامی علم نجوم میں، جو کہ اسلامی، یونانی، مصری اور فارسی علم نجوم یہ سیم ہے، اسے ہریرے کا سسٹم کہا جاتا ہے، اسے ماڈرن اسٹرالوجی کہا جاتا ہے، پورا ویسٹ اس پہ بلیو کرتا ہے، یہی علم جفر میں مستعمل ہوتی ہے عملیات میں، یہی اسلامی علم نجوم ہے جسے مسلمہ ابن مجریتی سے ایگریپا نے لیا، پھر ولیم لیلی نے لیا، پھر جوزف سمتھ نے لیا، اور اس پہ آج پورا ویسٹرن اسٹرالوجی سسٹم قائم ہے۔ اس اسٹرالوجی میں ڈھایا یا 60 کا سرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور زحل نحس نہیں ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے، کسی بھی ویسٹرن اسٹرالوجر نے، کسی بھی ہریرے کی اسٹرالوجی پہ کام کرنے والے اسٹرالوجر نے یا کسی مسلمان منجم نے زحل کو منحوس نہیں لکھا، بلکہ اسلامی علم نجوم میں ہر کوکب، ہر پلانٹ سعد ہے، نیک ہے، اچھا ہے، اس کی خاص نظرات اسے نحس بناتی ہیں جز وقتی طور پہ، ورنہ اسلامی علم نجوم میں، علم جفر میں کوئی کوکب بھی منحوس نہیں ہے۔ اور جہاں تک زحل کا تعلق ہے تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ زحل ایک مبارک کوکب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 30ویں سپارہ میں سورہ والطارق نازل فرمائی۔ طارق کیا ہے؟ امام قرطبی، امام فخر الدین رازی اور اہل بیت کے امام العلوم والروحانیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طارق جو ستارہ ہے وہ زحل کوکب کا نام ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اور قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے آسمان پہ روشنی کو خیرہ کر دینے والے چمکدار ترین ستارے طارق کی، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ طارق ستارہ کیا ہے؟ نجم الثاقب، وہ چمکدار روشن ترین ستارہ ہے۔ امام قرطبی نے اور سید قطب مصری نے اور دیگر ائمہ
مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر میں یہ لکھا کہ طارق سے، نجم ثاقب سے مراد سیچرن پلانٹ ہے، زحل ستارہ ہے، جو سب سے روشن ستارہ ہے اس پوری کائنات میں۔ ہماری جو میگا یونیورسل ہے اس میں سب سے روشن ستارہ زحل ہے، اور علم جفر میں اسے مبارک مانا گیا، اسے علوی کوکب کہا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زحل ایک سخت گیر استاد کی طرح ہے، جیسے ایک سخت گیر استاد اپنے طلباء کو مارتا ہے، ان کی پٹائی کرتا ہے، انہیں کان پکڑاتا ہے، ان پہ تھوڑا سختی کا مظاہرہ کرتا ہے انہی کے فائدہ کے لیے، لیکن در حقیقت وہ استاد ان کا فائدہ چاہتا ہے، لیکن جو طلباء ہیں وہ ایسے استاد کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو زحل ایک سخت گیر معلم کا کردار ادا کرتا ہے زائچہ میں، علم جفر کی روشنی میں، علم نجوم کی روشنی میں، ہریرے سسٹم میں، اسلامی علم نجوم میں زحل ایک سخت گیر استاد کی طرح ہے جو آپ کو زمانے کے نشیب و فراز کا سبق دینے کے لیے آتا ہے۔ جب زحل کی ساڑھ ستی شروع ہوتی ہے کسی بھی انسان کے برج میں، جب وہ داخل ہوتا ہے 12ویں گھر میں آتا ہے، پھر پہلے اور دوسرے گھر میں آتا ہے، یہ 7.5 سال کا عرصہ ہر انسان پہ آتا ہے۔ ویدک سسٹم میں معلوم کرنا پڑے گا، یا کم از کم مون سائن کے اعتبار سے معلوم کرنا پڑے گا۔ جب یہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو انسان پہ سختی آ جاتی ہے، اس کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسا وقت دیکھتا ہے 7.5 سالہ 60 کے عرصے میں، جب وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، کہیں سے اسے مدد نہیں ملتی، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس وقت جب انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے اور ہر قسم کی بندش کا شکار ہو جاتا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، تاخیر، التوا آ جاتا ہے، مسلسل ناکامی کا سامنا کرتا ہے، تب اس انسان کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی سوئی ہوئی خوابیدہ طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ تب انسان خود کو پہچانتا ہے اور محنت کرے تو پھر وہ بہت بڑی ترقی حاصل کرتا ہے، عروج پہ جاتا ہے۔ میں اپنے سابقہ ویڈیوز میں یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، لیکن لوگ پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے، تو مجھے دوبارہ سے یہ نئے سرے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خواتین و حضرات جن کا تعلق جدی، جن کا تعلق دلو اور ہود سے ہے، خواہ مخواہ پریشان نہ ہو کہ آپ 60 کا شکار ہیں۔ میری ویڈیو جس پہ میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن کے ذریعے زائچہ بنانا سکھایا ہے، وہاں اپنا برتھ چارٹ بنائیں ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، اور پھر اس میں دیکھیں کہ مون سائن کہاں ہے۔ اگر آپ کا مون سائن پائسز، ایکویریس یا کیپریکون بنتا ہے پھر آپ 60 کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا سن سائن پائسز ہے، ایکویریس ہے یا کیپریکون ہے تو میرے بھائی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ 60 کا شکار نہیں ہیں۔ زحل انسان کو سبق سکھاتا ہے، زمانے کے نشیب و فراز بتاتا ہے، عروج و زوال بتاتا ہے، آپ کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ پہچان کروانے آتا ہے، اور زحل آپ کو ترقیوں کی بلندی پہ لے جانے کے لیے آتا ہے۔ زحل سعد ہے، اور اتنا سعد ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، علامہ اقبال ہمارے جو اللہ کے ولی کامل اور نظریہ پاکستان دینے والے عارف کامل اور عظیم مسلم فلسفی دانشور صاحب علم اور معرفت رکھنے والے انسان تھے، اور ایک علم لدنی سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ وہ علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری جناب امیر کائنات سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعر میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال حضرت علی کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا علی آپ کا مقام کیسا ہے؟ درمیان امت آن کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کا مقام امت محمدیہ میں ایسے ہے جیسے آسمان پہ کیوان ہے۔ کیوان فارسی زبان میں زحل ستارے کو کہا جاتا ہے، زحل کوکب کو، سیارے کو کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح زحل آسمان پہ روشن ہے، ستاروں میں سب سے زیادہ چمکدار ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا علی آپ امت محمدیہ میں ایسے ہیں جیسے آسمان پہ زحل چمکتا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ کیوان کا تعلق تو جناب امیر کائنات سے ہے، یہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اور اگر آپ تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیجئے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات پہ مشتمل تفاسیر ہیں، ان میں آپ کو یہ روایت ملے گی، سورہ والطارق میں بھی یہ روایت ملے گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک منجم سے پوچھا کہ زحل تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ زحل نحس کوکب ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار زحل کو منحوس مت کہو،
زحل جناب امیر کائنات سے نسبت رکھتا ہے، مولا علی سے نسبت رکھتا ہے، زحل کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ زحل 7ویں آسمان پہ سب سے بلند کوکب ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے، اور زحل محنت کی علامت ہے، زحل امتحان کی علامت ہے، آزمائش کی علامت ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کشٹ اور بڑے بڑے کٹن مراحل کا مقابلہ کیا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے ہیں اور انہوں نے بے انتہا صبر کیا ہے، ان لوگوں کا کوکب زحل ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے، زحل آپ کو آپ کے ذائچے میں سبق دے رہا ہوگا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر واقعتاً آپ زحل کی 60 کا شکار ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ امید ہے کہ میری دی گئی معلومات سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ میرے لیے خصوصی دعا کیجئے، اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پاک، ان کی آل پاک کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور دقیانوسی اور غلط قسم کی معلومات سے بچنے اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔